अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालबात सेकंड ईयर क्लास, आज हम हदीस नंबर 23 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। 23 नंबर हदीस निकालें। अन अबी मालिकिल हारिसी हारिस बिन आसमिल अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हज़रत अबू मालिक हारिस बिन आसम अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। वल्हम्दुलिल्लाहि, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं कहना, तमलाउल मीज़ाना, भर देता है तराजू को या भर देगा, तराजू को भर देगा। व सुबहानल्लाहि, और सुबहानल्लाह यानी अल्लाह ताला पाक है कहना, वल हम्दुलिल्लाहि, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तमलाआनी दोनों, औ तमलाऊ या उनमें से एक का विर्द भर देगा, माँ बैन समाई वल अर्ज़, उस खला को जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मेज़ान को, तराजू को भर देगा, और सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का विर्द या दोनों में से एक का विर्द उस खला को भर देगा जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान है। वस्सलातु नूरुन, और नमाज नूर है। वस्सदक़तु बुरहानुन, और सदका दलील है। वस्सब्रु ज़ियाउन, और सब्र रोशनी है। वल कुरानु हुज्जतुल लका, और कुरान तेरे हक़ में दलील है। औ हुज्जतुन अलैका, या तेरे ख़िलाफ़, और कुरान तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ दलील है। कुल्लुन्नासी यग़दू, और जब आदमी सुबह को उठता है, फ़बाइउन नफ़्सहू, तो अपनी जान का सौदा करता है। फ़मुअतिकुहा, या तो उसे आज़ाद करता है। औ मुबिकुहा, या उसे हलाक करता है। रवाहु मुस्लिमुन, रवायत किया है इस हदीस को मुस्लिम ने। इस हदीस के आखिर में जो अल्फाज हैं वो इस हदीस की जान हैं, यानी हर इंसान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान की जब सुबह होती है तो वो अपने नफ्स का सौदा करता है। इस हदीस की में ये बयान आखिरी जो अल्फाज हैं हदीस के, यानी हर इंसान पर जब सुबह होती है तो वो अपनी जान को बेच देता है। इससे मुराद ये है कि वो दुनिया में पूरी तवज्जो से मसरूफ़ हो जाता है और अपनी जान को इसमें खपा देता है। अब इसे चाहिए कि वो होशमंदी से ज़िंदगी के मामलात पर नज़र रखे। वो दिन के हर लम्हा में ये देखता रहे कि किस बात में उसका नुकसान और ख़सारा है और कौन से अमल में इसकी निजात है। अगर वो आंखें बंद करके ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में लग जाए तो उसने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, जो उसकी उखरवी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ है। और अगर उसने शऊर व एहसास के साथ अपने आप को मसरूफ़ रखा, हर लम्हा अपना मुहासबा किया और आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी, तो उसने अपनी जान को शैतान के चुंगल से आज़ाद करा लिया। तो उखरवी निजात के लिए कीमती आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बाशऊर आदमी के लिए चंद कीमती आमाल बताए हैं कि पूरे दिन में अपने आप को इनमें मसरूफ़ रख कर अपनी निजात और आग से आज़ादी का बंदोबस्त करे। वो अमाल ये हैं। पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का ज़िक्र किया वो है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। उल्मा ने इसके कई मतालिब बयान किए हैं। तहारत से इस कदर सवाब मिलता है कि वो आधे ईमान के बराबर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इल्म के फ़जीलत के बारे में और दूसरी वही जो नाजिल हुई उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदगी से दूर रहने का हुक्म जो है वो दिया गया था। ईमान से मुराद इस जगह नमाज है।
قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ لفظ نماز کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ طہارت یعنی وضو نصف نماز ہے۔ چونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے وضو کے بغیر نماز کا وجود ممکن نہیں۔ خود وضو ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب نماز کے برابر ہے۔ امام نووی نے اسی کو صحیح ترین قول قرار دیا ہے۔ جس طرح ایمان شرک سے، اس طرح وضو نجاست سے پاک کرتا ہے۔ گویا ایمان اور باطنی صفائی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ جسم اور لباس کی صفائی روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں طہارت کو بلند مقام حاصل ہے اور اس حدیث میں طہارت کو ایمان کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ دوسری جس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا وہ ذکر کی فضیلت ہے، ذکر الہی کی فضیلت۔ ذکر الہی پر بھی اس حدیث نے روشنی ڈالی ہے۔ اسلام ذکر الہی پر بطور خاص زور دیتا ہے کیونکہ اس سے نفس انسانی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کثرت سے ذکر بھی کرے تو اس کے گناہ سے نفرت اس کو ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور دل کا سکون زندگی کی بڑی قیمتی چیز ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی اسے اور دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناکفری نہ کرو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کر لے۔ صفائی کے بعد حدیث میں ذکر کی فضیلت بیان ہوئی۔ ذکر ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے، زبان پر ہلکے اور میزان عمل پر بھاری ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ ان کی مقدار سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں صدقہ دینے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اگلی بات جس کی وضاحت اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ نماز ہے۔ نماز کو اس حدیث میں نور سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ نماز اس لیے نور ہے کہ اس سے دل منور ہوتا ہے اور روح کو تازگی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ نماز گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اس طرح انسان کے کردار کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوتی ہے۔ نماز سے چہرہ نور عبادت سے روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے روشنی ہوگی۔ تو الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ الصدقۃ برہان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ صدقہ برہان ہے، یعنی صدقہ ایمان کے دعویٰ میں سچا ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ ہم معنی لفظ ہیں۔ یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محتاجوں کو دی جائے۔ اس طرح ہر وہ عمل جو نیک جذبہ کے تحت انجام دیا جائے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا جو ہے وہ صدقہ ہے، کسی سوار کو سواری میں سوار ہونے پر مدد دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، تو سلام میں پہل جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، دوسروں کی مالی اخلاقی مدد کرنا، ان تمام اعمال کو ایک دوسری حدیث میں صدقہ قرار دیا ہے۔ جو فرد یا معاشرہ ان اعمال کو اپناتا ہے وہی دعویٰ ایمان میں سچا ہے، اس لیے فرمایا کہ صدقہ دعویٰ ایمان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ قرآن پاک تمہارے لیے حجت ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو آخرت کی نجات کا باعث ہے، اور اگر اسے بھلا دیا جائے اور اس پر عمل بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ جہنم میں لے جانے کی بہت بڑی دلیل بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تارک قرآن کے خلاف مدعی بن کر دعویٰ کریں گے۔ تو قرآن حکیم جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ انسان کے حق میں یا مخالفت میں ایک دلیل ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر قرآن حکیم پر مکمل ایمان کے ساتھ اس کی تلاوت اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے اس پر عمل کیا جائے تو ہم دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کا حق تلاوت تو عمل ادا نہیں کیا جاتا تو یہی رویہ دنیا و آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر انسانی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور عمل کی محدود آزادی دے کر پیدا کیا کہ انسان خود جس راستے پر چلے گا اسی راستے پر چلنے کی توفیق اسے دی جائے گی۔ ایک راستے کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور دوسرے راستے کی دعوت شیطان اور ہمارا نفس دیتا ہے، چنانچہ انسان اپنا سودا جس دعوت کے ساتھ طے کرے گا اس پر اس کا انجام ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرنے کی ہے، جبکہ شیطانی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی خالق سے مخلوق کی طرف، اعمال سے چیزوں کی طرف اور آخرت سے دنیا کی طرف ہے۔ ان دونوں دعوتوں کو قبول کرنے میں انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ ہر روز زندگی کی نئی صبح اس کے سامنے یہ دونوں دعوتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر چلتا ہے تو خود کو آگ سے آزاد کرتا ہے، باقی جس بھی دعوت پر چلے گا خود کو ہلاک کر بیٹھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ہر شخص کی جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کر لیتا ہے یا پھر اس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام دعوت حق لے کر آئے، جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو شیطان جو ہے وہ حق کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے، تو لہٰذا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا اس کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس کا انجام شیطان کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا ہر انسان صبح کے وقت دو دعوتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام کی اور ایک شیطان کی، تو لہٰذا اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے نفس کو یا تو آزاد کر لیتا ہے یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مشاغل کے دوران آخرت کی فکر کرنے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ حسنہ پر چلائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔